Welcome to GB Herald News. News alone cannot take you to the destination. We, the team of professional journalists, work untiringly to make your way easier. For unbiased, balanced, and vibrant news, views, interviews, and articles, please log in www.gbherald.com. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज तमाम हुंजा की आवाम को जो कोविड-19 एक मेनेस है उसके हवाले से जो हमारी स्ट्रेटजी फॉर द लास्ट 2 मंथ्स रही है उसके हवाले से और जो एक्शंस हमने किए हैं और जो हमारे फ्यूचर प्लान्स हैं मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। बेसिकली 23 जनवरी को जब वुहान प्रोविंस को उन्होंने सील कर दिया था तो वी बीइंग द बॉर्डरिंग रीजन हमारा चाइना से डायरेक्टली एक लिंक है ट्रेड के हवाले से, हमारे बॉर्डर्स वी शेयर बॉर्डर्स विद देम, तो वी गॉट अलर्टेड और उसकी वजह से हमने फर्स्ट लेटर जो है वो हमने जनवरी के एंड के अंदर ही कर दिया था कि ये जो ट्रेड का है और ये बॉर्डर खुंजरा बॉर्डर है इसको क्लोज़ कर दिया जाए। सो दैट वाज द फर्स्ट स्टेप जो कि हम अलर्ट हो गए थे। उसके बाद जब 26 फरवरी को फर्स्ट केस जब हमारे पाकिस्तान के अंदर डायग्नोज हुआ था सो वी स्टार्टेड ऑफ विद दी SOPs बनाना शुरू कर दी थी और उस पर हमने एक जॉइंट सिटिंग की थी पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की टीम ने। देन वी डिवाइज अ स्ट्रैटेजी। अब जो स्ट्रैटेजी थी दैट हैड 4 कंपोनेंट्स, उसके 4 कंपोनेंट्स थे। सबसे पहला कंपोनेंट उसका जो था वो अवेयरनेस के हवाले से था, बिकॉज आपको पता है सो फार इसकी ना तो कोई ट्रीटमेंट एग्जिस्ट करती है ना कोई वैक्सीन एग्जिस्ट करती है। तो इस हवाले से जो सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ थी अवेयरनेस थी। अवेयरनेस के हवाले से हमने मीडिया को इन्वॉल्व किया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में प्रिंट मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, हमारे केबल चैनल्स हैं उनको, और उसके अलावा हमारे यहाँ पर जो लोकल विलेज लेवल की कमेटीज़ हैं जिसमें हमारी लोकल काउंसिल्स हैं, टाउन मैनेजमेंट सोसाइटीज़ हैं, उसके अलावा हमारी रीजनल इस्माइली काउंसिल है, अंजुमन तबलीगी जाफरिया जो कि अहले तशी कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करती है, हमने उनको शामिल करके इसके बहुत सारे पैम्फलेट्स बनवाए, बहुत सारी हमने एहतियाती तदाबीर जो हैं वो लोगों तक पहुंचाई। इसके अलावा हमने इसमें स्कूल और एजुकेशन डिपार्टमेंट बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक उनको भी शामिल कर दिया सो दैट पीपल इन दी हाउसेस, बच्चे जो होते हैं उनको अवेयरनेस कैंपेन शुरू हो जाए और तमाम लोगों को इसका पता लग जाए कि इससे हमने बचना कैसे है, बिकॉज प्रिकॉशन इज़ दी ओनली ट्रीटमेंट सो फॉर द कोविड-19। तो ये था हमारा पहला एस्पेक्ट स्ट्रेटजी का। जो दूसरा एस्पेक्ट था दैट वाज द जो कि हमारा वर्ल्ड वाइड भी लॉकडाउन के हवाले से फॉलो किया जाता है, दैट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट, सेकंड जो पैरामीटर था। अब लॉकडाउन वो जो सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट था उसमें 2-3 कंपोनेंट्स थे। नंबर 1 वाज द लॉकडाउन। तो जो गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट है उसने 23 मार्च को अनाउंस किया लॉकडाउन, जबकि हुंजा में वी वर अ बिट प्रोएक्टिव, तो कम्युनिटी भी हमें कह रही थी कि आप इसको लॉकडाउन को ज़रा जल्दी करें बिकॉज बहुत वाइब्रेंट कम्युनिटी थी। सो वी इम्पोज्ड लॉकडाउन ऑन 18 मार्च 2020। सो वी हैड अ lead of almost 1 week from the other districts of Gilgit-Baltistan. So that played a very pivotal role जो इसको रोकने में हमारा बड़ा साथ दिया। तो एक लॉकडाउन के हवाले से था। अब लॉकडाउन के हवाले से हमने कुछ SOPs उसी टाइम पे हमने मार्केट टाइमिंग्स को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। उसके अलावा हमने मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमने परमिशंस का सिस्टम शुरू कर दिया कि विदाउट परमिशन नो बडी इज़ अलाउड टू मूव आउटसाइड फ्रॉम देयर होम्स। तो उसमें हमारे AC ऑफिस में एक परमिट सेल बनाया गया जिसकी परमिशन के बगैर कोई भी मूवमेंट हमने अलाउ नहीं किया अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में। थर्ड वाज द रेगुलेशन ऑफ द फ्यूल स्टेशंस, जो पेट्रोल पंप्स थे बिकॉज दे वर द कॉज कि जी फ्यूल मिलता था तो उसकी वजह से मूवमेंट ज़्यादा होती थी, तो हमने उनको भी परमिशन के एम्बेट के अंदर लिया है कि परमिशन के बगैर कोई भी फ्यूल इशू नहीं होगा। और इसी तरह फिर इसके साथ साथ हमने फिर क्रैकडाउन शुरू कर दिए जो मार्केट टाइमिंग्स के दौरान जो कि हम देखते थे। हमने SOP बनाई थी कि एक बंदे से ज़्यादा घर से मार्केट के अंदर अशिया खुर्दोनोश लेने के लिए कोई भी नहीं आएगा, एक बंदे से ज़्यादा कोई भी नहीं आ सकता है घर से, और ही विल बी वेयरिंग द मास्क। तो उसके अगेंस्ट हमने हमारे मजिस्ट्रेट्स, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज थी जिसमें हमने इवन आर्मी को भी कॉल कर लिया, तो उनको भी हमने इनवाइट करके हमने इसको इंश्योर किया लॉकडाउन को। एंड अल्हम्दुलिल्लाह लॉकडाउन हमारा बड़ा इफेक्टिव रहा जिसकी वजह से जो है स्प्रेड हमारे यहाँ पर हुंजा के अंदर नहीं हो सका। लोकल ट्रांसमिशन वॉज ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, बल्कि ना होने के बराबर थी।
جو تھرڈ ایسپیکٹ ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ تھا وہ تھا ہمارا جو میڈیکل سٹورز اور فارمیسیز سے ریلیٹڈ تھا, بیکاز اس ٹائم پہ ایک ہورڈنگ کا جو تھا بہت زیادہ پرابلم اسٹارٹ ہو گیا تھا, کرونا وائرس جیسے آیا, ماسک کی ہورڈنگ کا, سینیٹائزرز کی ہورڈنگ کا, اور اس کے علاوہ گلوز کی ہورڈنگ کا. تو ہم نے اس کے اگینسٹ بھی جو ہے نا ایس او پیز بنا کے سیکشن 144 امپوز کر دیا کہ, اور ایک آلریڈی ہمارے جو کریک ڈاؤن چلتا رہا, تو الحمدللہ وہاں پر ہم نے انشور کیا کہ یہاں پر ہماری مارکیٹس کے اندر ماسک, سینیٹائزرز اور گلوز اویلیبل ہوں. تو یہ تین چیزیں تھیں. دوسری چیز, اور تھرڈ واز دا سپلائی چین ان دی ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ. سپلائی چین مینٹین کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ موسٹلی جو یہاں پر سسٹینیبلٹی ہے ہنزا کی, دیٹ ڈپینڈز اپان دی کموڈیٹیز اینڈ دی اسینشیل آئٹمس لائک فروٹس, ویجیٹیبلس, گروسری اسٹورز, فارمیسیز, میڈیسنس, میٹس, مطلب دے آل کم فرام ڈاؤن فرام لوور پارٹس آف دی کنٹری, لائک پنجاب سے آتے ہیں, پنڈی سے آتے ہیں, اسلام آباد, لاہور سے. تو یہ سپلائی چین کو مینٹین کرنا, تو اس کے لیے ہم نے ایک پراپر کمیٹی تشکیل دی انڈر دی چیئرمین شپ آف سول سپلائی آفیسر, اور وہ انشور کر رہے تھے تمام کے تمام سپلائی چین کو کہ ہمارے یہاں پر کسی بھی چیز کی کمی, شارٹیج نہ ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے گورنمنٹ کے اسٹاکس تھے, لائک آٹے کے اسٹاک تھے, گندم کے اسٹاک تھے, ہم نے اس کو اویلیبلٹی کو انشور کر لیا. اینڈ جب ہم نے یہ لاک ڈاؤن انشور کیا تھا 18 مارچ کو, the decision was taken once we were sure, جب ہمیں پتا تھا کہ 2 مہینے کا جو اسٹاک ہے, 2 months کا اسٹاک جو ہے وہ ہمارے پاس اویلیبل ہوگا, تو ہم نے تب لاک ڈاؤن انشور کیا تھا. اور اسی طرح پھر جو جتنی بھی ایڈمنسٹریشن جو اس چین کے اندر انوالو تھیں, لائک پنڈی کی ایڈمنسٹریشن ہے, لاہور کی ایڈمنسٹریشن ہے, مانسیرا جو کہ ایک چین میں آتی تھی, دیامر, اور ہمارے جو اپنے گلگت بلتستان کے ڈسٹرکٹ سے, ان کے ساتھ ہمارا رابطہ تھا کہ ہماری جو سپلائی چین کی گاڑیاں جو ہمارے یہاں پر ہول سیل ڈیلرز ہیں یا ٹریڈرز ہیں, ان کو کوئی پرابلم پیش نہ آئے, ان کے لیے ہم نے پاسز کا ایشو سسٹم اسٹارٹ کیا تھا. ان کو ہم نے پاسز ایشو کیے تھے جو کہ ہم نے تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز جو نیچے چین کے اندر انوالو تھیں, ہم نے ان سے شیئر کیے تھے سو دیٹ ان کو کوئی پرابلم نہ ہو. بٹ اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی تو ہم نے کمپلینٹ سیل جو ہے وہ اپنے اے سی آفس کے اندر بنا لیا تھا, جس کو ہم ریگولیٹ کر رہے تھے, اور اگر کوئی پرابلم ہوتی تھی کسی سپلائی کے حوالے سے تو وہ فوراً کمپلین آ جاتی تھی ہمارے پاس, اور ہم اس کو ریزالو کر لیتے تھے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن یا جو بھی وہاں پر کنسرنڈ اتھارٹیز تھیں ان کے ساتھ بات چیت کر کے. تو ایڈمنسٹریٹو ایسپیکٹ کو ہم نے اس طرح مینیج کیا, اور اس میں ہم نے جو موومنٹس تھیں, فیول پرمیشن سے, اور ان کو ہم نے ریگولیٹ کیا. اور جو تھرڈ ایسپیکٹ تھا وہ تھا پریونٹیو ایسپیکٹ, جو اوور آل ہماری اسٹریٹجی کا تھا. پریونٹیو ایسپیکٹ میں ہمارے پھر 2 جو تھے ڈائنامکس تھے. ون واز کیونکہ ہمارے نیبرنگ ڈسٹرکٹ نگر کے اندر ہمارے کافی زیادہ کیسز جو تھے وہ پازیٹیوز آ رہے تھے, سو پریونٹیو ایسپیکٹ ہمارے لیے بڑا امپورٹنٹ تھا. سیکنڈلی جو ہمارے کیونکہ مائگریشن بہت زیادہ تھی ونٹرس کے اندر ہنزا سے, اور زیادہ تر لوگ یہاں کے مائیگرینٹس جابس کے لیے, اسکولز, یونیورسٹیز اور کالجز کے لیے اسلام آباد, لاہور, کراچی, کوئٹہ, ان تمام ایریاز میں زیادہ تر مائیگرینٹس ہمارے اسٹوڈنٹس موجود تھے. تو جب باقی ملک کے اندر بھی لاک ڈاؤن کا فیصلہ ہوا تو ان تمام لوگوں نے واپس آنا تھا, اور یہ تقریباً 1200 کے قریب فرام دا ویری فرسٹ in the very first week of the lockdown we were expecting 1200 to 1400 students اور کاروباری حضرات جو کہ ہمارے باقی ایریاز میں موجود تھے انہوں نے واپس آنا تھا. سو یہ ہمارے لیے 2 ایسپیکٹ تھے جن کو ہم نے کیٹر فار کرنا تھا. تو جہاں تک پہلا اسپیکٹ ہے نگر کے حوالے سے, تو اس پہ تو ہماری نگر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کافی زیادہ اچھی سٹنگس ہوئی. ہم نے ان کے ساتھ ٹائمنگز ریگولیٹ کیے بازار کے, کیونکہ ہمارے ان کے لوگ ہمارے ایریا میں آتے تھے, ہمارے لوگ ان کے ایریا میں جاتے تھے جابس کے لیے بھی اور کاروبار کے لیے بھی اور باقی شاپنگ کے لیے بھی. تو ان کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے ایک ٹائمنگز فکس کی, اور ہم سو دیٹ جو رش ہے بازار کے اندر یا لوگوں کی گیدرنگ ہے اس کو ہم کرٹیل کیا جا سکے. تو نگر ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ہماری بڑی اچھی کوآرڈینیشن ہوئی ڈیورنگ دی کووڈ-19. سیکنڈ جو دوسرا ایسپیکٹ تھا, جو باہر سے لوگ آ رہے تھے آؤٹ سائڈ دا ڈسٹرکٹس, تو اس کے لیے ہم نے ایک پراپر ایک ڈسٹرکٹ ہیلتھ ٹیم کے ساتھ, ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر کے ساتھ مل کے ایک ہم نے اسٹریٹجی بنائی تھی ان کی اسکریننگ کی. اور اسکریننگ میں ہم نے بیسیکلی 2 ہمارے کمپوننٹس تھے. ایک تھے ہمارے فکسڈ اسکریننگ سیٹ اپ ہم نے اسٹیبلش کیا ناصر آباد چیک
چیک پوسٹ کے اوپر. اور اس کے علاوہ ہم نے 4 اسکریننگ ٹیمز جو ہیں وہ کہ تشکیل دی تھی انڈر دی سپرویژن آف ایکسپرٹ ڈاکٹر, جو کہ گھروں میں جا جا کے لوگوں کی اسکریننگ کرتا تھا. 1200 جو لوگ ہمارے باہر سے آ رہے تھے. تو ایک اسکریننگ ہماری فکس سینٹر کے اوپر ہوتی تھی ناصر آباد پہ, جیسے ہی ہمارے ہنزا کے اندر لوگ انٹر ہوتے تھے. اور اس کے بعد ہم نے وہاں سے ایک ڈیٹا بیس مینٹین کر رہے تھے. ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفس کے اندر ہم نے ایک کنٹرول روم اسٹیبلش کیا جس کے اندر جتنا بھی ڈیٹا ہے جو باہر سے لوگ آ رہے ہیں وہ مینٹین ہو رہا تھا, اور وہ ڈیٹا شیئر ہو جاتا تھا ہمارا اسکریننگ جو ہماری فیلڈ اسکریننگ ٹیمز تھیں ان کے ساتھ. اب فیلڈ اسکریننگ ٹیمز پھر ان کے گھروں میں جا جا کر ان کے سمٹمز, ان کی ٹریول ہسٹری, اور وہ جو ایک فارم ہے ہمارا جو کہ کووڈ-19 کے حوالے سے بڑا الیبوریٹ قسم کا کمپریہنسو, جو کہ اس میں اسکورنگ بھی تھی موجود تھی کہ ویدر دیٹ پرسن شوڈ بی کوارنٹینڈ, اس کا سیمپلنگ کرنی چاہیے, آئسولیشن سینٹر میں بھیجنا چاہیے یا نہیں بھیجنا چاہیے. تو وہ اس کے بیسس کے اوپر ہماری اسکریننگ ٹیمز جا کے ہر بندے کو گیج کر رہی تھی. اور اس کے علاوہ اگر کسی کے اندر کوئی پرابلم آتی تھی تو وہ فوراً ان کو یا تو ہوم کوارنٹین کا ریکمینڈ کر دیتے تھے ڈاکٹر, یا پھر ان کو کوارنٹین سینٹر میں کر دیتے تھے. تو پریونٹیو کے لحاظ سے ایک تو ہم نے یہ میڈیکل اسکریننگ کا سسٹم شروع کر دیا. دوسرا پریونٹیو کے لحاظ سے ہم نے جو کام کیا وہ تھا ہمارا لوکل ولیج لیول کی کمیٹیز تشکیل دینا. وہ ہم نے جس میں ہمارے ایڈمنسٹریشن کا ریپ بھی تھا, ہمارے ریونیو سٹاف کا لمبردار جو تھا وہ بھی شامل تھا, پھر ہمارا ایک ریلیجس جو تھا ممبر فرام دا ولیج وہ شامل تھا, اور اس کے علاوہ ہمارے ایک میڈیکل کا جو ہے اور آرمی اور پولیس کا جو ایک ریپ ہے, ہم نے وہ ایک ہر ولیج کے اوپر ایک کمیٹی تشکیل دے دی. اب اس کمیٹی کا کام یہی تھا کہ جتنے بھی 1200 کے قریب باہر سے لوگ آئے ہیں اور جو لوگ موومنٹس کر رہے ہیں اندر کی, ان کو انشور کریں ہوم کوارنٹین کا. اور انہوں نے آگے پھر فردر جو ہماری ریجنل کونسل ہے, اسماعیلی ریجنل کونسل اور انجمن تبلیغی جعفریہ, ان کے اسکاؤٹس کو بیسیکلی انگیج کر دیا ہم نے. ان کے اسکاؤٹس کو انگیج کر کے بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ جتنے بھی لوگ باہر سے آئے ہیں وہ ہوم کوارنٹین رہیں اور ان کی موومنٹس کو ریسٹرکٹ کر دیا جائے, اور یہ انشور کیا جائے کہ جو گورنمنٹ ایس او پیز ہے دے آر بینگ فالوڈ, کہ ایک گھر سے ایک ہی بندہ ہم ہر گاؤں سے اور ہر ایریا سے جب بھی موومنٹ کا یا بریک ٹائم ہوتی ہے, آپ کی مارکیٹ کھلتی ہے, تو اس ٹائم کے اوپر صرف اور صرف ایک بندہ جو ہے گھر سے نکلے. تو دیٹ اس کمیٹی کا جو مقصد یہ تھا, اور وہ ہمارے جو ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کی جو کنٹرول روم ہے اس کے ساتھ ڈائریکٹلی رابطے میں تھی, اور ڈیلی کے حساب سے ہمیں رپورٹنگ ہو رہی تھی. تو تھرڈ ایسپیکٹ پریونٹیو آ گیا. فرسٹ آپ کو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جی آپ کا اویئرنیس کا آ گیا, سیکنڈ آپ کا ایڈمنسٹریٹو, تھرڈ واز دی پریونٹیو. اور جو فورتھ ایسپیکٹ تھا دیٹ واز ریلیٹڈ ٹو دی ٹریٹمنٹ آف اور دا رسپانس اگر ہمارے کوئی پازیٹیو کیس آ جاتا ہے. فورتھ ایسپیکٹ ہمارا وہ تھا, اور اس میں ہمارا سب سے امپورٹنٹ تھا کہ ہم اپنے ایریا میں کوارنٹین سینٹرز, آئسولیشن سینٹرز کو مینٹین کریں. اور اس کے علاوہ ہمارا جتنا بھی میڈیکل کا عملہ ہے, میڈیکل سٹاف ہے, پیرامیڈیکل سٹاف ہے, ہمارے جے ایم ٹیز ہیں, ہمارے لیب ٹیکنیشینز ہیں, تو ہم ان کی اویلیبلٹی کو انشور کریں. اور ان تمام لوگوں کو جو ہیں ہم ایک خاص ڈیوٹیز کے تحت, تو ایک ہمارا بڑا کمپریہنسو ہیلتھ پلان بنا جس میں ہم نے آلموسٹ 70 کے قریب کوارنٹین آن دا ویری فرسٹ ہم نے 70 لائک بیڈ ریٹ کی ہم نے کوارنٹین فیسلٹیز اپنے ایریا میں آئیڈینٹیفائی کر لی اور ہم نے تیار کر لی ود ان 1 ڈے. اور اس کے علاوہ ہم نے آئسولیشن سینٹرز جو تھے وہ نامینیٹ کر دیے, جو کہ ہمارے سو دیٹ اگر خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ہمارے کوئی پازیٹیو کیسز آتے ہیں تو ان کو ٹریٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس جگہ ہو. تو آئسولیشن سینٹر اور کوارنٹین سینٹرز کی جو ایس او پیز تھیں وہ ہم نے تشکیل دی, اور ہم نے اس کے اوپر اپنے جتنا بھی میڈیکل کا اسٹاف تھا وہ ہم نے ڈپلوائے کر دیا. along with that ہم نے اس کی جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا جو ایک سسٹم تھا, اور اس میں ایک پوری چین انوالو تھی اس کو مینٹیننس میں, لائک اس کی الیکٹرکسٹی, اس کی جو تھی آپ کی واٹر کا سسٹم, واٹر سپلائی سسٹم, پھر وہاں پر جو فوڈ پہنچنا تھا, وہاں پر آپ کے جو